बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। नए आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला कहां तक पहुंचा? क्या आर्मी एक्ट में हंगामी तब्दीली का इमरान खान का दावा दुरुस्त है? और 3 स्टार जनरल को 4 स्टार जनरल बनाने की कहानी क्या है? कप्तान को यह क्यों कहना पड़ा कि आर्मी चीफ की तैनाती अब उनका मसला नहीं रहा, वो पीछे बैठकर सिर्फ देखेंगे? तोशाखाना केस में निजी टीवी चैनल की स्टोरी का पसे मंजर क्या है? क्या इमरान खान इसे अदालत में चैलेंज करेंगे? और इमरान खान का रावलपिंडी में मार्च क्या होगा? हुकूमत इमरान खान से बैकडोर राब्ते क्यों कर रही है? इसकी मुकम्मल कहानी आपके सामने आज के इस प्रोग्राम में व्यूअर्स रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं, पिछले कुछ दिनों से बरतानिया में एक सवाल पूछा जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों में, और सवाल यह है कि कानूनी पेचीदगियां भाईजान हैं क्या, और इन कानूनी पेचीदगियों को दूर कैसे किया जा सके। जब किसी शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक किसी की अपॉइंटमेंट करनी हो तो कुछ ऐसे कवानीन मौजूद थे जिनमें रद्दोबदल करने के लिए बरतानिया में कानूनी टीम को बुलाया गया। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ उस मीटिंग्स में मौजूद रहे, और यह खबर मैंने आपको 2 रोज पहले दे दी थी। अब खान साहब की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि आर्मी एक्ट में तब्दीली की जाएगी, और आर्मी एक्ट में तब्दीली करने के बाद, कानून में रद्दोबदल करने के बाद ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा देंगे। व्यूअर्स याद रखिएगा, सवाल यहां पर बहुत ही अहम है। अब से कुछ ही देर पहले आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंचे हैं खुसूसी परवाज से, और कहा यह जा रहा है कि इस पर उनसे भी मुशावरत की जाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली कर सकते हैं इतनी जल्दी, और क्या कानून की तब्दीली इतनी जल्दी मुमकिन होगी या नहीं होगी। आपको ये बता दें कि कानून में रद्दोबदल करने के लिए पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने कुछ सवालात इंपॉर्टेंट हुकूमत के सामने रखे, और वो ये कहते हैं कि आपको अगर तब्दीली आपने करनी है या ऐसी कोई बात कही जा रही है तो आपको इमरान खान को एतमाद में लेना होगा। और मैं आपको बता दूं कि हुकूमत की एक टीम बाकायदा तौर पर राब्ता करने की खान साहब से कोशिश कर रही है ताकि उन्हें एतमाद में लिया जा सके। अब एतमाद में लेने की बुनियादी वजह क्या है? याद रखें कि हमने पिछले 6 माह के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज के इदारे को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होते हुए देखा है। खान साहब जो बंद कमरों में बात करते थे, इशारों में बात करते थे, न्यूट्रल्स का नाम लेकर कहते थे, अब वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और इसका नुक्ता आगाज DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ। अब वो पर्दा उठ चुका है और खान साहब बाकायदा डायरेक्ट नाम लेकर ये बात करते हैं। अब इन राब्तों का बुनियादी मकसद क्या था कि अगर 6 माह के अंदर जो इदारा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, जिसके बारे में खान साहब ने डायरेक्टली अब सवाल उठाना शुरू कर दिए, पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें भी कहीं ना कहीं ये कोशिश करती हैं कि इन इदारों के हवाले से बात की जा सके। आवाम अब डायरेक्ट सवाल पूछ रही है, DGISPR को टैग करके ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा रद्दोबदल किया गया किसी को फैसिलिटेट करने के लिए, तो व्यूअर्स याद रखिएगा, फिर ये सवाल गली कूचों में पूछे जाएंगे, लोग नारों में ये सवाल जवाब जो है वो तलाश करेंगे, और फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसीलिए कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि इसको मजीद कंट्रोवर्शियल अगर आप लोगों ने बनाने की कोशिश की तो इमरान खान ये 6 माह जो हैं, जिस तरह इदारे के ऊपर तनकीद होती रही और सवाल खान साहब पूछते रहे कुछ लोगों से, तो फिर ये हर शख्स सवाल पूछेगा और हमारे लिए शायद मुश्किलात ज़्यादा हो जाएंगी और हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए खान साहब से रब्ता किया गया है ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर, और कमेटी तश्कील दी गई, और कुछ लोगों ने, हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी की है कि हुकूमतें अपने नुमाइंदों के ज़रिए इमरान खान से रब्ता किया, लेकिन खान साहब ने उसे ये बात कही है कि अब इस इशू पर बात नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं पीछे बैठ कर देखूंगा कि ये लोग करते क्या हैं। खान साहब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर इनकी मर्जी का आर्मी चीफ आया और उस मर्जी के लिए कानून में रद्दोबदल किया गया, तो फिर ये 6 माह के अंदर जो कुछ हमने देखा, इसका मजीद हमें एक पूरी फिल्म जो है, जो ट्रेलर नजर आया है, इसकी पूरी फिल्म भी हमें देखने को मिलेगी आइंदा कुछ दिनों के अंदर। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि खान साहब ने इन राब्तों की तस्दीक भी की है, और कुछ मुलाकातें हुई हैं लाहौर के अंदर खान साहब की, और इन मुलाकातों में एक तो मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से उन्होंने इनकार किया, इस तरफ उन्होंने इशारा दिया, और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती अब किसी से बात नहीं होगी। ये पहले दिन से इमरान खान साहब यही बात कर रहे थे। सदर आरिफ अलवी से मुलाकात होती है, उसमें भी ये मामला उठाया गया कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। हर मुलाकात के अंदर खान साहब ये नहीं कहते कि मुझे इक्तदार पर वापस बिठाओ, मेरे खिलाफ जो
ووٹ آف کانفیڈنس کی تحریک آتی ہے، جس طرح میری حکومت کو ختم کیا گیا، وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے اقتدار کو ریسٹور کیا جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اقتدار کو ختم کرنے والے جو بھی طاقتیں تھیں ان کے خلاف جہاں پر کارروائی ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، وہیں پر میرا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات کروا کر عوام کی رٹ کو بحال کیا جا سکے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو رابطہ کرنے والے تھے، جو اندر کی خبر سامنے آئی ہے، اس کے مطابق دو آپشنز خان صاحب کے سامنے بلکہ ریکویسٹ کی گئی ہے، مطالبہ نہیں بلکہ ریکویسٹ کر کے یہ کہا گیا کہ ایک تو آپ لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے نا اسے ملتوی کر دیں، اس چیز کو ختم کر دیں، کیونکہ ویورز یاد رکھیں خان صاحب انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے سیاسی پتے جو ہے نا بڑی سوچ سمجھ کر کھیلے ہیں۔ ادھر سے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی، نیا آرمی چیف آ جائے گا، سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہوگا، سب سے پہلا جو مسئلہ ہوگا نئے آرمی چیف کے سامنے کہ کس طرح اس سچویشن کو، پولیٹیکل سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے، ادارے کا وقار اور جو کرٹیسزم تھا جس طرح ماضی میں ہوتا رہا، ایک آرمی چیف جاتا ہے اس کی ڈاکٹرن بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے، اور آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اسی لیے لانگ مارچ کو ملتوی کرنے کے لیے کوششیں کی بھی جا رہی ہیں اور خان صاحب سے درخواست بھی کی گئی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ آرمی چیف کی تعیناتی کو ایشو مت بنائیں، اور تیسرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جب آرمی ایکٹ میں تبدیلی آئے تو خان صاحب پورا جو ہے وہ کوپریٹ کریں، کیونکہ بینگ این اپوزیشن یہ اگر کوپریشن نہیں ہوا تو جو کچھ ہم نے 6 ماہ میں دیکھا ہے ہمیں اس ٹریلر کی پوری فلم جو ہے وہ نظر آئے۔ اور پھر اسی سے جڑی ہوئی ایک اور سٹوری انصار عباسی صاحب نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 سٹار جنرل کو 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی، مجھے معلوم ہے کہ کس کو ترقی دی جائے گی، لیکن معاملہ کیونکہ حساس ہے اس لیے ہم نام سامنے نہیں لا سکتے۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مطابق جو نام ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل آصم منیر کا ہے، جنہیں وہ اس عہدے پر ترقی دینا چاہتے ہیں، اور پھر قانونی پیچیدگیوں کا اسی لیے جائزہ لیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر 27 تاریخ سے پہلے لسٹ جاتی ہے اس میں آصم منیر صاحب کا نام اور پھر ان کو ترقی دی گئی، اور پھر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کس طرح 27 کو اگر ریٹائرمنٹ ہونی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایسی جنرل کو ملک آرمی چیف لگایا جائے۔ دیکھیں 27 سے پہلے اگر انہیں پروموٹ کر دیا جاتا ہے، آرمی چیف لگا دیا جاتا ہے، پھر آٹومیٹکلی قوانین کے مطابق ان کی ایکسٹینشن میں وہ کنورٹ ہو جائے گا، یعنی 27 کے بعد وہ لیفٹیننٹ جنرل تو نہیں رہیں گے، لیکن اگر ان کو ترقی دے دی گئی تو وہ آٹومیٹکلی 4 سٹار جنرل کے عہدے پر، اور پھر وہ لیفٹیننٹ جنرل سے 4 سٹار جنرل بنیں گے، جنرل بن جائیں گے 4 سٹار، اور پھر وہ آرمی چیف بن جائیں گے۔ تو پھر اس کے اندر وہ 2-3 دنوں کی جو بات ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گی۔ لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایسا کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ عمران خان کو اعتماد میں لیا جائے، اور اگر اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو پھر آنے والے آرمی چیف کے لیے بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ ان کی راہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سمری موو ہوتی ہے، کس کا نام جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ خان صاحب اب پیچھے بیٹھ کر پوری سچویشن کو آبزرو کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ ہم پیچھے بیٹھ کر دیکھیں گے، اس لیے چونکہ پنڈی کے اندر جو لانگ مارچ ہوگا، پھر اس کے اندر حرف تنقید کون ہوگا، اور پھر ڈائریکٹلی کن لوگوں سے بات ہوگی، وہ چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ اس لیے خان صاحب جو ہے پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بھی بتا رہے چلیں کہ اب جو معاملہ ہے نا ویورز، وہ آرمی چیف کی دوڑ میں اب 3 نام ہیں بنیادی طور پر، لیفٹیننٹ جنرل آصم منیر، اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، اور اس کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس میں سے کسی ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور ایک نئے آرمی چیف جو ہے کہ عہدے پر ترقی دے دی جائے گی۔ اب جو پورے کا پورا جو کھیل ہے وہ ان 3 ناموں کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ توشہ خانہ کے حوالے سے ایک نجی ٹی وی چینل کی ایک سٹوری منظر عام پر آئی، جس میں یہ الزام لگائے گئے ہیں عمران خان کے اوپر کہ گھڑی انہوں نے دبئی میں بیچی، پیسہ ایک جہاز کے اندر پاکستان منتقل کیا جاتا ہے، اور جتنی اس گھڑی کی قیمت تھی اس سے کم میں اسے فروخت کر کے پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمر ایوب نامی شخص ہے جن کا یہ انٹرویو منظر عام پر آیا، اور انہوں نے اس انٹرویو میں کیا کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ فرح نامی خاتون شہزاد اکبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا گیا، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ اس کی قیمت یعنی کف لنکس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پین تھا اور ایک گھڑی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 ملین کے قریب ہے۔ اگر ہمیں 5 سے 6 ملین مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا، اور پیسے ہمیں کیش کی صورت میں دبئی میں چاہیے۔ پھر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ 2 ملین کے اندر ڈیل جو ہے وہ ڈن ہو جاتی ہے، جس کی قیمت
جو سامان بیچا گیا 1 ارب 70 کروڑ تھی، لیکن اسے 28 کروڑ کے اندر یہ ڈیل جو ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے۔ یہ موقف تھا عمر نامی شخص کی طرف سے جو ایک نجی ٹی وی چینل پر انہوں نے اپنا جو ہے انٹرویو دیا۔ لیکن ویورز، جو خبریں اس وقت اسلام آباد کے اندر ہیں اس گھڑی کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے آ گیا اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، ہم ان کے خلاف عدالت میں جائیں گے، اور نہ صرف دبئی کی عدالت میں ان کے خلاف کیس دائر کیے جائیں گے بلکہ برطانیہ کی عدالت میں بھی کیس تیار کیا جائے گا، اور اس حوالے سے لیگل ٹیم کو ڈائریکشنز جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، خان صاحب اور نمل کا اور شوکت خانم کی بہت سارے ڈونرز جو ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی جس پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف سامنے آیا، اور اب اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ جب آپ جو ڈونر یہاں پر موجود ہے، جو پیسہ شوکت خانم کو دیتے ہیں یا پھر نمل یونیورسٹی کے نام پر پیسہ دیا جاتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو دیا جاتا ہے، تو پھر اوبویسلی لوگ یہ بات ضرور سوچیں گے کہ جناب پاکستان کے اندر ایک سکینڈل آیا جس کا سر پیر نہیں ہے، اور اس طرح ایک شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اس لیے برطانیہ کی عدالتوں میں اب اس نجی ٹی وی چینل کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ نجی ٹی وی چینل نے خان صاحب کا موقف لینے کی کوشش بھی کی۔ وہ یہ کہتے ہیں اپنے ٹویٹس کے اندر، جو خبریں ان کے ویب سائٹس پر لگ رہی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف پروگرامز کے اندر بھی، ہیڈ لائنز کے اندر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، اور شاہ زیب خانزادہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پلیٹ فارم بھی موجود ہے جہاں پر آ کر اپنا موقف سامنے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ویورز یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو انٹرویو ریلیز کیا عمر نامی شخص کا، اس کے پاس جو ثبوت موجود تھے، آپ بار بار پوچھتے رہے، وہ کہتا رہا کہ میں آپ سے ایسی بات کیوں کہوں گا، اور یہ گھڑی کی موجودگی میرے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گھڑی مجھے عمران خان کے کچھ لوگوں نے آ کر بیچی اور پھر میں نے اس کی قیمت ادا کی۔ حالانکہ مسئلہ یہاں پر سب سے بڑا یہ بنے گا کہ جب یہ کیس برطانیہ کی عدالت میں چلے گا تو پھر ان صاحب کو یہ ثبوت دینے پڑیں گے کہ بیچنے والا عمران خان صاحب خود تھے اور یہ گھڑی انہوں نے بیچی۔ چونکہ اگر کوئی شخص جا کر کسی کے بہاف پر یہ گھڑی بیچتا ہے، یا پھر کسی اور نے پہلے گھڑی پاکستان میں خریدی اور پھر اسے دبئی جا کر بیچا، تو یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، اسلام آباد کے اندر کچھ خبریں ایسی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ کہا کہ یہ گھڑی اسلام آباد میں بیچی، اور خان صاحب نے خود بھی کہا، اور پھر فواد چودھری صاحب کا بھی ایک ٹویٹ موجود ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں ہم نے ریسرچ کی ہیں۔ آپ کو طلعت حسین صاحب کی ٹائم لائن پر یہ ٹویٹ ملے گی جس میں انہوں نے آرٹ آف ٹائم کی ایک رسید شیئر کی ہے، اور اس رسید کے مطابق یہ جو گھڑی ہے وہ 2019 میں بیچی گئی، جس میں کف لنگز ہیں، ایک انگوٹھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واچ ہے، اور جس کا طلعت حسین صاحب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے ناقد ہیں عمران خان صاحب کے، اور انہوں نے 2019 میں یہ ٹویٹ کی تھی اسلام آباد کے حوالے سے۔ پھر سٹائل آؤٹ واچز کے نام سے ایک اور کلپ بھی موجود ہے، اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہی گھڑی جس کے بارے میں یہ پروگرام بھی کیا گیا اور خان صاحب کے حوالے سے کچھ الزامات بھی لگائے گئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آلریڈی سولڈ، اور یہ 20 ستمبر 2019 کی ہے۔ یعنی پہلے جو رسید شیئر کی جاتی ہے وہ آپ کی 22/1/2019 کی ہے، اور اس کے بعد اسی سال ستمبر یعنی 20 ستمبر 2019 کے اندر دوسری تصویر موجود ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹائم زون اسیسمنٹ کی گئی ہے 15/11/2022 کی، اور یہ ٹائم زون نے لکھا جو اس کا اپریزل لیٹر ہے جس میں اس کی مالیت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ یہ گھڑی کی اصل مالیت کیا ہے، پین کی اصل قیمت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر ڈائمنڈز لگے ہوئے ہیں ان کی اصل میں اس کی جو ویلیو ہے اس کو ڈیٹرمن کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے شفیق، اور اس حوالے سے میں نے جو میڈیا کی خبریں تھیں اس کے بعد کچھ اسے فالو کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ گھڑی 5 کروڑ 10 لاکھ کے اندر عمران خان صاحب نے اسے بیچا اسلام آباد کے اندر، اور شفیق صاحب کی F7 کے اندر ایک چھوٹی سی دکان ہے جیولری کی، اور بنیادی طور پر یہ کام کیا کرتے ہیں، یہ گھڑی کو جیولری کا کام کرتے ہیں، گھڑیاں خریدتے ہیں، جیولری خریدتے ہیں، اور پھر اسے اوبویسلی
مختلف مارکیٹس کے اندر سیل کیا جاتا ہے. اب زلفی بخاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی اسلام آباد میں بیچی گئی اور عین ممکن ہے کہ شفیق صاحب نے پھر اس گھڑی پہ پروفٹ بنانے کے لیے شاید اسے باہر بیچا ہو, اور پھر یہ گھڑی پہنچتے پہنچتے عمر نامی شخص کے پاس پہنچ جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ساری کہانی جو ہے وہ گھڑی گئی کہ شخص اسلام آباد سے چلتا ہے, فرح نامی خاتون جو ہے وہ دبئی گئی, وہاں سے پیسہ پاکستان جہاز میں لایا, اور یہ عین ممکن ہے کہ اس کو اس طرح فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر یہ سب جھوٹ باتیں ہیں اور جس طرح شفیق صاحب بھی ریکارڈ پر موجود ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جا کر اپروچ کرنا چاہیے اس مارکیٹ میں جہاں پر یہ موجود ہیں, اور ان سے پوچھیں کہ یار گھڑی تو ہم نے تمہیں بیچی تھی, اور ہماری یہ جو ہمارے حوالے سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو اپنا موقف جو ہے وہ لازمی ویڈیو کی شکل میں ریلیز کرنا چاہیے. ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ اس بنیاد کے اوپر یہ جو نجی ٹی وی چینل کی سٹوری ہے شاید ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں, چونکہ گھڑی اسلام آباد میں بکتی ہے اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں اور پھر رسید بھی موجود ہوگی. اگر اسلام آباد میں بکی اور پھر کسی شخص نے اسے دبئی کے کسی شخص کو بیچ دیا اور پھر وہ آگے بکتی چلی گئی, اور پھر ریکارڈ کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں یہ شاید ثابت کرنا برطانیہ کی عدالت میں اتنا آسان نہیں ہوگا. اسی لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں جہاں تک توشہ خانہ کی اس سٹوری کا تعلق ہے. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خان صاحب کے اوپر یہ پہلا موقع نہیں ہے جب الزامات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں, اور باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے شاید توشہ خانہ ملک کی دولت کو لوٹا, اور مریم نواز کا اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی موجود ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ رسیدیں رکھو, رسیدیں آپ نے رکھنی ہیں تو ایون فیلڈ کی رکھیں, رسیدیں اگر آپ نے رکھنی ہیں تو ان تمام جائیدادوں کی رکھیں. اس جو پیسہ جس پیسے سے اسے خریدا گیا برطانیہ کے اندر جس میں ون ہائیڈ پارک ہے, بتایا جائے قوم کو یہ پیسہ کہاں سے آیا. وہ جائیدادیں جو ڈیلی میل کے اندر 6 پراپرٹیز کا جو ذکر کیا گیا جو خریدی گئی, جس کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون بار بار یہ کہتی تھی کہ ہم ڈیلی میل کو عدالت میں لے کر جائیں گے. اگر سوال یہ پوچھنا ہے تو پھر ان رسیدوں کے حوالے سے پوچھا جائے اور اپنے خاندان کے لوگوں سے پوچھیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس طرح یہ جائیدادیں بنا لی جاتی ہیں. ویورز آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.